बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आज इस वीडियो में सिर्फ मैं आपसे मुखातिब हूँ इसलिए कि मैं आपको बता सकूँ कि ये जो ARY से मैंने इस्तीफ़ा दिया है वो क्यों दिया है, आखिर ऐसे क्या हालात थे, क्या ज़रूरत महसूस हुई कि मैंने ARY को मुझे छोड़ना पड़ा, खैर बात कहना पड़ा। एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि मायूस बिल्कुल ना हो। अल्लाह ताला के घर में क्या कहना चाहिए, देर है अंधेर नहीं है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है रोशनी सूरज वो अपने वक्त पर तुलू ज़रूर होता है और उसे तुलू होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात जहन में रखिए। और आंधी भी आती है, तूफ़ान भी आती है, तूफ़ान बादो बारां, गरज चमक सब कुछ होता है, लेकिन बिल आखिर मतला साफ़ होना होता है, और जो मतला साफ़ होने का वक्त है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये आंधी तूफ़ान ये कभी कभी आते हैं और उसके लिए इंसान को तैयार भी रहना चाहिए। और लेकिन बस ये है, दो तीन बातें मैं आपको बता दूं कि असूलों पे समझौता नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे, तो असूलों पे मत समझौता करें, को बददियानती ना करें, बेज़मीरी ना करें, अपने ज़मीर को ना बेचें, और किसी की ज़रूरत ये नहीं होनी चाहिए कि वो आपको ख़रीद ले और ख़रीद कर आपको अपना ग़ुलाम बनाए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं। पाकिस्तान के लिए हमारी दिल जान सब कुछ हाज़िर है, इज़्ज़त माल आबरू सब कुछ हाज़िर है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के मफादात पे, पाकिस्तान की सलामती पे हमने कोई समझौता नहीं करना, नंबर 1। दूसरा है हमारा आईन पाकिस्तान, और आईन पाकिस्तान पे भी हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर किसी फ़र्द वाहिद का ये ख़याल, वो बहुत वक्त गुज़र चुके, ज़माना बीत गया कि एक फ़र्द वाहिद जो है वो पूरी कौम को ग़ुलाम बना लिया करता था। अब वो ज़माना नहीं है। अब फ़र्द वाहिद क्या, अब कई अफराद मिलकर भी ये काम नहीं कर सकते। आईन पाकिस्तान भी मौजूद है, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बाशऊर बहुत हो चुके हैं, और उनमें ताकत भी आ चुकी है, और उनमें खौफ और डर ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि पिछले हमने 20-25 साल से जो जद्दोजहद की है, और ख़ास तौर पे पिछले 15 साल से वकला तहरीक के बाद जो कुछ इस कौम में वो डर और ख़ौफ था वो ख़त्म हो गया। और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि चीफ़ एग्ज़ेक्टिव भी थे, आर्मी चीफ़ भी थे, और सदर ममलिकत भी थे, सब कुछ था, और वो भी मुक्का लहराया करते थे। तो उनके होते हुए उनके पास 3 कुर्सियाँ थीं, 3 टोपियाँ थीं, सब कुछ थे जी। वो इस माई बाप थे, वो यूँ कहना चाहिए। बादशाह सलामत थे, बादशाह सलामत प्लस थे बादशाह सलामत प्लस थे। तो इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला करम करता है, अल्लाह ताला खैर करता है। मैंने जर्नलिज़म नहीं छोड़ी, ये बात ध्यान में रखिएगा। जर्नलिज़म में हूँ, सहाफ़त में हूँ, आपसे मुखातिब रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा, आपको ख़बरें देता रहूँगा। वो हमारे पास फ़ेसबुक मौजूद है, फ़ेसबुक का फ़ोरम है जो आजकल मीटा है, और यूट्यूब का फ़ोरम हमारे पास मौजूद है, ट्विटर मौजूद है, sabirshakir.com के नाम से डोमेन है वो हमारे पास मौजूद है, और बाकी भी TV चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब का सब। तो हम आपसे मुखातिब रहेंगे, लेकिन सूरत हाल ज़रा अगले कोई 20-22 हफ़्ते, जी हाँ 20-22 हफ़्ते तकरीबन इसी तरह की रहेगी। गरज चमक, कभी थोड़ा सा उम्मीद की किरण आया करेगी, लेकिन ज़्यादा गरज चमक के साथ ही मौसम गुजरेगा। 20-22 हफ़्ते बहुत ही क्रूशल पीरियड है, और इस क्रूशल पीरियड को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो खा अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, उन पॉलिटिकल प्लेयर्स को, और स्पेशली इमरान खान साहब और मरियम सफदर साहिबा दोनों को मैं कहूँगा कि उनके लिए ये जो अगले 20-22 हफ़्ते हैं बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और इन 20-22 हफ़्तों में कोशिश की जाएगी कि कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए कि कोई ऐसी गलती पॉलिटिकल प्लेयर्स करें कि जिसके बाद ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो लपेट दिया जाए, और लपेटा ना जाए तो फिर कोई इस तरह का आ जाए कि केयर टेकर सेटअप, तवील दौरानिए का पहले केयर टेकर सेटअप लाया जाए, और उसके बाद उसको तवील दौरानिए में तब्दील करने की कोशिश की जाए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुनियादी किरदार अदा करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मोहर लगवाने की कोशिश की जाएगी। वो मोहर लगती है नहीं लगती ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन
جو اس وقت پلاننگ ہے مکمل طور پہ وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اختیارات کا جو مرکز و منبع ہے وہ ہمارے پاس رہے اور آنے والا سیٹ اپ ہماری مرضی کا ہو. اس طرح کی باتیں جو ہیں، اس طرح کی لمبی لمبی پلاننگز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں بہت مشکل ہے کہ اس طرح کی کوئی پلاننگ کامیاب ہونے پائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب، پہلے ہوتا یہ تھا کہ حکومت یعنی کہ اقتدار میں کچھ لوگ ہوتے تھے اور جو اپوزیشن میں لوگ ہوتے تھے ان کو ضرورت ہوتی تھی، وہ دیکھتے تھے آسرے کی طرف، وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے آنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں سے راستہ بناتے تھے. لیکن لکیلی اس وقت یہ ہے، بالکل اس وقت ماحول مختلف ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کافی زخم خوردہ ہے. حکمراں جماعت میں جتنی بھی شامل جماعتیں ہیں موسٹلی وہ زخم خوردہ ہیں اور عمران خان صاحب بھی زخم خوردہ ہیں. لہٰذا اب پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ آپس میں ہی الجھیں گے اور کسی تیسری اپوزیشن، خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرف نہیں دیکھیں گے، ملٹری لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھیں گے وہ، کیونکہ انہوں نے بدستور فون بلاک کیا، براہ راست ان کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. لہٰذا اس بارے میں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اپوزیشن اور سب سے اسٹرانگ اور پاپولر اپوزیشن جو ہے، جس کی عوام میں جڑیں مضبوط ہیں اور جس اپوزیشن لیڈر کی کال پر پوری قوم باہر آ جاتی ہے، وہ اس وقت کسی قسم کی معاملہ طے کر کے آنے والوں میں شامل نہیں ہے. لہٰذا پولیٹیکل پلیئرز کو میں آپ کو بتاؤں گا، عمران خان صاحب کو بھی اور خاص طور پہ جو حکمراں اتحاد ہے ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے اندر منیمم ایجنڈے پہ کم از کم اتفاق کر لیں اور ان کو دکھایا کچھ جائے گا، کیا کچھ جائے گا، اور جو دکھایا جائے گا وہ ایکچوئل نہیں ہوگا اور اس لیے بلف ہی بلف ہے سارا کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہتر ہوگا کہ کوشش کی جائے کہ کسی بھی قسم کا اپنے معاملات کسی دوسری طرف نہ بھیجے جائیں. آپس میں بیٹھیں، سیٹ اپ طے کریں، نگراں حکومت خود سیٹ طے کریں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا خود طے کریں اور کسی بھی صورت میں یہ جو پنیر کا ٹکڑا ہے یہ پارلیمان سے باہر نہیں جانا چاہیے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پارلیمان سے باہر نہیں جانا چاہیے، پارلیمان کے اندر ہی اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے. ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان تک بھی نہیں جانا چاہیے اور وہیں تک رہے. اپنا نگراں سیٹ اپ لے کے آئیں، الیکشن کی تاریخ طے کریں، مہینہ آگے پیچھے ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالکل اس وقت یہ الیکشن کروانے چاہیے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب الیکشن ہوں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ آ جائے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ دے کہ جی ہماری تو تیاری نہیں ہے اور کوئی نہ کوئی لٹیگیشن شروع کر دے، کوئی پیٹیشن ڈلوا دی جائیں کسی کی طرف سے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسپاٹ فکسنگ کر لے. تو اس سے بچنا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو غیر ضروری طور پہ، غیر ارادی طور پہ ان کو انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی، الجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی طریقے سے یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ طویل دورانیے کا ہو جائے اور اس دوران جو ہے اپنا فائدہ ہو جائے. تو لہٰذا یہ اس سے بچنا ہے پولیٹیکل پلیئرز کو. تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پولیٹیکل پلیئرز کی جو لائف ہے وہ کیا کہنا چاہیے ٹل ڈیتھ، یعنی کہ تاحیات ہوتی ہے، یوں کہہ لیں آپ. اور جب تک زندہ رہتا ہے پولیٹیکل لیڈر، وہ پولیٹیکل لیڈر ہے اور وہ ریٹائرڈ تو ہونا نہیں ہوتا اس نے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں بہت ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس. تو ایک تو یہ میں نے بتانا تھا. اسی لیے انہی حالات میں چونکہ میڈیا کو کنٹرول کرنا مقصود ہے اور میڈیا کو دھمکیاں دینا مقصود ہے، میڈیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا مقصود ہے، اور اس وقت مجھے پتہ ہے کہ میڈیا اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ پریشر میں ہے اور پریشر کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہے اور یہ سارا چیزیں ہیں. اور اس پریشر سے نکلنے کے لیے بھی میڈیا کو بھی ذرا محتاط رہنا چاہیے اور آپس کے معاملات جو ہیں کسی کے ہاتھ میں استعمال نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اور آپس کے معاملات آپس میں ہی حل کریں اور ایک یونٹی پیدا کریں، کیونکہ اگر آپ نے بھی
یونٹی نہ پیدا کی پولیٹیکل پلیئرز کی طرح، تو پھر آپ کا حشر بھی ایک ایک کر کے آپ کو بھی کنارے لگا دیا جائے گا۔ کچھ کو لگا دیا گیا ہے، کچھ کو لگانا مقصود ہے، تو یہ بھی ہوگا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ بہت زیادہ اسی طرح یہی چیزیں تھیں کہ جی نیریٹو چینج کر لیں، ہم جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کرنے، اسی کو لے کے آگے بڑھیں، اسی لائن اور لینتھ پہ چلیں، اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ تھا، یہ بات نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی، اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ پھر کھلے عام ہو رہی ہیں، اور یہ کون دے رہا ہے؟ یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بھی انشاءاللہ وزیر یہ کل ٹوٹل ملا کے کوئی کیا کہنا چاہیے، کوئی ہیں جی ستاروں کی چال ہی ہے سب کچھ۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بتانے میں، لیکن ہمیں ابھی بھی احساس ہے۔ احساس کس چیز کا ہے؟ احساس ہے پاکستان کا، پاکستان کی نیک نامی کا، اور وہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ پہ پریشر برداشت کر لیں گے، کوئی مار شار کھانی پڑی کھا لیں گے، اور زندگی کی بازی بھی ہارنی پڑی تو ہار جائیں گے، لیکن پاکستان کو بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان کی فوج، پاکستان کا جوان اور پاکستان کا سپاہی جو لڑ رہا ہے، جو اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہا ہے، اور جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، جو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، جو ڈیجیٹل میڈیا نہیں دیکھتا، جو ٹی وی نہیں دیکھتا، جو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتا، اور کئی مہینے بیٹھا ہے، سیاچین میں بیٹھا ہے، لائن آف کنٹرول پہ بیٹھا ہے، ورکنگ باؤنڈری پہ بیٹھا ہے، انٹرنیشنل باؤنڈری پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے جی، فضاؤں میں ہے، پانیوں میں ہے، گہرے پانیوں میں ہے، کئی ہفتے پانیوں میں جاتا ہے، اور سمندر کے اندر، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، طبیعتیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں ان کی، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دفاع وطن کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں، دشمن کی آنکھ میں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ تو ان کا مورال بالکل کسی بھی صورت میں ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ ان کا دل دکھے اور ان کے مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوں، میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ، اور وہ ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ سارا بوجھ ہم اپنے آپ اٹھائیں گے، خود برداشت کریں گے، اور قرآن مجید میں بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ بھی کسی شخص پہ اس سے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو انشاءاللہ العزیز مجھ پہ بھی اللہ تعالیٰ جتنا بھی بوجھ ڈالے گا اس کی برداشت کی سکت بھی مجھے دے گا۔ تو میں تمام اپنے میڈیا پرسنز کا، دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے ٹیلی فون کالز آئیں، اب ان کی اگر اجازت ہو تو میں نام لے بھی دوں گا، ایسی کالز آئیں کہ میرے لیے بھی حیران کن تھیں، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرے اختلافات بھی تھے، لیکن ان کی کالز آئیں اور انہوں نے بھی میرے ساتھ پوچھا کہ ہمارے لیے کوئی بتائیں۔ تو میں سب کے لیے یہی کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور مشکل وقت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، گزر جائے گا، اور اگلے 22 ہفتے کم از کم ایسے ہیں، اسی میں گزریں گے۔ ہر جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہے، جو پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان کو ایک صحیح شاہراہ پہ گامزن دیکھنا چاہتا ہے، وہ اگلے 22 ہفتے جی پھونک کر قدم رکھے، وہ بہت ضروری ہیں ہمارے لیے۔ اور ورنہ ہوس پرستی بہت ہے، دولت کے پجاری بہت ہیں، سب کچھ ہے، اور ذاتی مفادات، ذاتی سب کچھ ذاتیات کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں جناب، ہمارا رابطہ رہے گا، ضرور رہے گا، اور ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سے یوٹیوب پہ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور آپ کا ہماری ڈومین ہے sabirshakir.com، ان سب کے ذریعے ہم آپ سے مخاطب رہیں گے، اور میں اکیلا نہیں ہوں جی، اور میرے ساتھ ٹویٹر پہ 2 ملین ہیں، یوٹیوب پہ 1.4 ملین ہیں، فیس بک پہ 1 ملین ہے۔ اسی طریقے سے sabirshakir.com جو ڈومین ہے وہاں پہ ہمیں وزٹ کرتے ہیں لوگ روزانہ، کم از کم بھی 50,000 لوگ ناظرین ویوز جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ پھر ARY ہے، ARY پہ بھی میرے پروگرامز پڑے ہیں، اور وہ بھی اس کو بھی شامل کر لیں، تو ہم تو ماشاءاللہ سے جاتے ہیں جی، کوئی کم از کم بھی کیا کہنا چاہیے، کروڑ کے لگ بھگ ہم جاتے ہیں۔ تو میں اکیلا نہیں ہوں، ہم سب ہیں جی،
اور 10 ملین کے قریب ہیں ہم، انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے۔ باقی ابھی ہمیں ابھی شرم ہے، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے، تو اس لیے نہیں لے رہے کہ باقیوں کے دل نہ دکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔